अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जैसा कि आप जानते हैं ये हिस्सा दोम है। हिस्सा अव्वल में तारीख़ बतौर मज़मून हमारा निसाब मौजू था और सर मोइज़ ख़ान हमारे साथ हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी था तो गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं। सर चाय मज़ेदार है, बेहतरीन गुफ्तगू भी आप मज़ेदार कर रहे हैं और मज़ा बहुत आ रहा है। तो हमने ये गुफ्तगू चाय की वजह से हो रही है। ओए होए वरना होए, तो मुझ में भाई कहाँ ये इतनी कमाल यानी है। आपका क्रेडिट है सारा, ये आपने आज बहुत आला चाय पिला दी। अच्छा सर, हिस्ट्री को ज़रा सा हम इसकी जहतों पे बात करते हैं, लेकिन जो बात हम ऑफ एयर कर रहे थे उससे शुरू कर लेते हैं कि सोशल मीडिया आ गया है। हमारे ज़माने में आया था, नया नया था, अभी पूरी तरह काबिज़ नहीं हुआ था। अब जो हालात हैं इसमें एक स्टूडेंट जो है वो किस तरह अपनी तवज्जो को तकसीम होने से बचाएगा। इतने गैजेट्स आ गए हैं, क्या देखते हैं इस तरह इसको? मैंने एक अपने स्टूडेंट्स के साथ कई दफ़ा ना, मैं उनके साथ एक सर्वे करता हूँ, मतलब क्लास के अंदर ही, सिर्फ उनको आईना दिखाने के लिए। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने कोई ज़िंदगी में कोई किताब जो कि पूरी पढ़ी हो गैर निसाबी? अच्छा। जवाब नफ़ी में आता है, ओए होए। ज़ाहिर है। तो फिर मैं उनसे कहता हूँ कि कोई किताब या कोई मकाला आपने लिखा है? नहीं। मतलब नहीं। आपने या तो असाइनमेंट बना लिए होंगे बहुत, अपने स्कूल के, उसके अलावा कभी कुछ नहीं लिखा। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप हर साल हर साल आप कम से कम 350 से 400 सफ़े की किताब लिखते हैं जी। और कम से कम दिन भर में आप हर साल में कम 600 से 700 800 सफ़े किताब के बराबर रीडिंग करते हैं मिनिमम। जी। सर ये क्या आपने मजाक किया? मैंने कहा दिन भर में आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक पे जो कमेंट्स लिखते हैं ओए होए। उनका मजमुआ कर लें। ओए होए, सही बात है। उनका बिल्कुल मजमुआ दिन में 400-500 वर्ड से कम तो नहीं होना नहीं हो, बिल्कुल। दिन भर में। दिन भर एक सफ़ा बन गया, साल में किताब 365 बन गई, बिल्कुल किताब बन गई। और मैंने कहा रीडिंग कर दो, रीडिंग इससे ज़्यादा हो गई, क्योंकि आप जब स्टोरी पढ़ रहे हैं, फलानी स्टोरी, उसके फिर आप कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर अब तो कमेंट्स के कमेंट्स भी पढ़ते हैं, आप कमेंट्स के रिप्लाईज पढ़ते हैं। कई कई घंटे का स्क्रीन टाइम हो गया है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि रीडिंग है, रीडिंग बढ़ गई है, रीडिंग की सिमत गलत है, सिमत अलग है। तो आप अंदाजा लगाएं कि एक मौजूदा तालिब इल्म वो तकरीबन 1500 सफ़े एक साल में पढ़ रहा है, लेकिन किताब एक नहीं पढ़ रहा। किताब एक नहीं पढ़ और लिख भी रहा है। हर मतलब मैं और आप पता नहीं कितनी किताबें लिख पाएंगे ज़िंदगी भर में। हर तालिब इल्म 750 350 से 400 सफ़े कम से कम, ये कम लिखने, नॉर्मल लिखने वाले, नॉर्मल। जो ज़्यादा लिखने वाले हैं, जो टक 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 जिनका चलता ही रहता है अंगूठा, तो उनका तो और ज़्यादा आप सफ़े लगा लें, 600-700 सफ़े की किताब लिख देते हैं एक साल के अंदर। लेकिन ये अपनी जगह, इसकी दूसरा भी एक पहलू है, और वो पहलू ये है कि इन्हीं सोशल मीडिया से और इसी इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिसर्च बहुत आसान हो गई है। सही। मैं लोगों से कहता हूँ कि मेरे लैपटॉप के अंदर कोई तकरीबन 1-1.5 करोड़ रुपए की किताबें हैं, तो लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं कि यार एक बात बताओ, एक किताब 15-20 पाउंड डॉलर से कम नहीं आती अच्छी। बेशक। मेरे पास कोई 1000 से ऊपर किताब है जो नेट पे PDF फॉर्म में अवेलेबल होती है, ठीक है, ई बुक जिसको आप कह लें। मैंने कहा आप ज़रब दे दीजिए, आप सही बात, 20 पाउंड एवरेज से, जी जी, 20 पाउंड एवरेज से ज़रब दे दीजिए और मल्टीप्लाई कर लें, देखिए कहाँ जाता है कीमत। तो मैं जो ख़रीद नहीं सकता था ज़िंदगी भर में अपनी कमाई में, वो किताबें मेरे पास अवेलेबल है। दूसरा, बहुत सारे मौज़ूआत बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने यूट्यूब पे अपनी वीडियोस लगा रखी हैं। बेशक। तो आप अगर देखना चाहें, पढ़ना चाहें और इल्म हासिल करना चाहें और रिसर्च करना चाहें, तो आपके लिए वो भी बहुत बढ़ गया है। आपको कहीं जाने की, पहले मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं 2000 में जब मैं मास्टर्स कर रहा था, तो हम जाते थे लाइब्रेरी के अंदर, वहाँ पे कैटलॉग निकालते थे, फिर नंबर निकाल के उनको दे देते बाबा जी को, वो बाबा जी अंदर जाते थे, अलमारी से किताबें निकाल के लाते, फिर हम उन्हें ढूंढते थे जी। अब वो ये तकरीबन लगता था घंटा डेढ़ जी, और अब एक क्लिक पे ये आपका घंटा डेढ़ जो है वो 15 सेकंड है। आए। आपने मोबाइल उठाया, गूगल सर्च पे लिखा, ठक ठक ठक, वो किताबों के साथ, सफ़हात के साथ वो सतूर आ जाती हैं कि कहाँ कहाँ ये लफ्ज़ लिखा है। जी जी। और हमें तो वो घंटा डेढ़ के बाद
کنفرم بھی نہیں ہوتا کہ وہ چیز اس میں مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. ایسا ہی لیکن اب کنفرم ہے وہ 15 سیکنڈ ہے. تو یہ بھی تو دیکھیں نا, یہ بھی ہوا, اس کا یہ بھی تو کتنا بڑا فائدہ اور ہوا. سر جہاں سے یہ ٹیکنالوجی آئی جن ممالک سے اور جن خطوں سے, وہاں تو کتاب بڑھ گئی. یعنی میرا تو دوسرا گھر اب جاپان بن گیا, اتنا جاتا ہوں جاپان میں. سر میں نے اپنی آنکھوں سے 8 منزلہ دکان دیکھی ہے, کوئی خیالی بات نہیں ہے, 8 منزلہ سر, اور ایک ایک فلور ایک ایک ٹاپک تھا کہ اگر آپ کو ہسٹری بکس چاہیے 3rd فلور پہ چلے جائیں, آپ کو فکشن چاہیے 4th فلور پہ چلے. تو جاپان سے آگے تو نہیں ہے ہم, لیکن ہمارے لوگوں کو سر یہ کیوں نہیں سمجھ آتی بات؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ کتاب ہمارے یہاں بھی بہت پڑھی جا رہی ہے. میں آپ کو اس طرح سے بتاتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے یہاں فریر ہال پہ سنڈے کو ابھی بھی لگتی ہے سر. فریر ہال والے ہی میدان میں لگ رہی ہے جی, اسی میں پہلے دونوں جگہ لگ رہی ہے, ریگل پہ بھی اور فریر ہال میں بھی. تو یہ دو میں تو خیر کافی عرصے سے نہیں گیا, کیونکہ وہ جب وہ سلسلہ ایک دفعہ منقطع ہو گیا نا, ہر ہفتے جاتے تھے, وہ ایک زمانے میں ہٹا دیا تھا, پھر وہاں سے یہ کئی سال ہٹا رہا, کئی سال ایگزیکٹلی. تو پھر وہ ریگل پہ جاتے تھے. تو وہ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ چلے جائیں اتوار بازار کو, وہاں پہ اتوار کے دن جی رش دیکھ لیجئے لوگوں کا, ٹھیک ٹھاک رش ہوتا ہے اس کے. پر اس کے علاوہ گلشن میں ایک ٹھیلوں کا ایک کے ڈی ایس اسٹاپ کے ساتھ بیت المکرم کے سامنے, وہاں جائیے تو لوگ ہیں وہاں پہ جو پڑھنے والے ہیں. ہاں لیکن 3 کروڑ کے شہر میں سر نہیں, دیکھیں یہ اس میں یہ تو 2 4 5 جگہیں جو ہمیں معلوم ہے نا, اس کے علاوہ بھی بڑی ہوں گی. آپ اسلام آباد چلے جائیں, اسلام آباد میں اولڈ بک اسٹور وغیرہ, مسٹر بکس وغیرہ ہوتے ہیں, بہت ہیں, وہ بھرا پڑا ہوتا ہے وہاں پہ. بالکل ایسے. تو لوگوں کا ایک تو پڑھنے لکھنے کا جو رجحان ہے وہ, اور اس کے علاوہ آپ کتابیں پڑھنے کا, اب دیکھیں 2 قسم کی کتابیں نا. ایک تو کتاب وہ ہے کہ جو ناول اور جو ڈرامہ فکشن پڑھ رہے لوگ, وہ تو ایک الگ, وہ مزاج الگ ہے, اور وہ تو بالکل ہی, وہ تو ان کو تو ایک طرح کا نشہ ہوتا ہے, وہ تو ہمارا والا ہے, وہ چھوڑتے نہیں ہیں ہمارا. اچھا دوسرے ہیں جو کہ مضمون کی کتابیں پڑھتے ہیں, نان فکشن پڑھتے ہیں, وہ ہم پڑھنے والے ہیں جیسے ہم. اچھا پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی اپنے مضمون میں پڑھیں. لیکن میرے آپ اگر گھر میں جائیں تو میرے کتاب خانے کے اندر آپ کو لٹریچر ایک پورا شیلف ہے جو کہ لٹریچر ہے. پھر میں اچھا کیونکہ میں بہت ڈائیورسفائڈ ریڈنگ کرتا ہوں, فلسفہ, پولیٹیکل سائنس, سوشیولوجی, جیولوجی, جیوگرافی, میں ہر چیز میں نے پڑھی ہوئی ہوتی ہے. میرے لیپ ٹاپ کے اندر میرے جو بلکہ مقالے ہیں نا, اس کے اندر بھی ڈائیورسفائڈ ہے. میں ایک چیز میں میری ریسرچ نہیں ہوتی, تو میں اس کے اندر, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایکچولی یہ سوشل سائنسز نا انٹر لنکڈ ہوتی ہیں. جی, اس کو آپ کہتے ہیں انٹر ڈسپلنری اپروچ. جی, تو اگر آپ کسی تاریخ میں کسی بادشاہ کو پڑھ رہے ہیں تو اس بادشاہ نے کب کہاں حملہ کیا یہ تو تاریخ ہو گئی, لیکن اس علاقے کی جغرافیائی خد و خال آپ کو جب تک سمجھ میں نہیں آئیں گے تو پھر آپ نہیں پڑھ سکتے. تو جغرافیہ پڑھنا ضروری پڑ جاتا ہے آپ کو, کہ وہ ادھر سے نکلا ادھر نکلا, پھر وہ دریا کراس کیا, وہ پہاڑ کراس کیا, وہ تیرا. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ایک ڈائیورسفائڈ تو ریڈنگ میں ہے, اپنے اپنے مضمون میں پڑھنے والے لوگ ہیں. لیکن وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ 22 کروڑ کی آبادی ہے, تو اس حوالے سے ریشو جو ہے وہ کم ہے. اور اس میں میرے خیال سے وہی والی بات ہے کہ پھر ہماری حکومتوں کی طرف توجہ جاتی ہے کہ حکومتیں اس طرح کا ماحول پیدا کریں, اس طرح کے فیسٹیولز کروائیں. آپ دیکھیں کراچی کا جو لٹریچر فیسٹیول, آپ وہاں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, ایسا ہی جب وہ لگا ہوا ہوتا ہے 3 دن, مطلب وہ کم ہے. پھر وہ اچھا وہ لاہور فیسٹیول بھی ہو گیا, اسلام آباد بھی ہو گیا, حیدرآباد بھی ہو چکا ہے, اور پھر کراچی آرٹس کاؤنسل کی عالمی اردو کانفرنس بھی ہے. ایگزیکٹلی, اس میں بھی آپ دیکھیے جب کتابوں کے اسٹال لگے ہوتے ہیں وہاں آدمی جو ہے وہ سر نکال کے پوچھ نہیں سکتا کہ بھئی کتاب بتا دیں, یہ تو ہے, اتنا رش ہوتا ہے. تو اگر آپ اپرچونٹی دیں گے لوگوں میں اگر ٹرینڈ پیدا کریں گے تو وہ ہوگا. یعنی میں کہا کرتا ہوں, آپ مجھے بتائیے گا کہ میں کتنا ٹھیک ہوں اس میں, کہ پچھلی صدی پڑھنے کی صدی تھی, یہ صدی دیکھنے کی صدی. ہر چیز کہتے ہیں دکھا دو, بس ویڈیو بنا دو. اس میں یہ بات آپ کی مناسب ہے کہ یہ دیکھنے کی صدی ہے, لیکن عمل وہی ہے, انفارمیشن ہی لے رہے ہیں. دیکھ کے بھی تو آپ دیکھیں نا, اب آپ فیس بک پہ جا کے دیکھیں, فیس بک پہ سارے جو بھی ٹی وی چینلز ہیں انٹرنیشنل, ان کے بھی پیج ہیں, سارے اخباروں کے پیج ہیں, ان کی اپڈیٹس آتی ہیں. اب مطلب مجھ سے لوگ بولتے ہیں کہ سر آپ کی ذمہ داریاں اتنی ہیں کہ آپ اپڈیٹ کیسے رہتے ہیں. میں نے کہا میرا بھی فیس بک کا ٹائم اتنا جتنا تمہارا ہے, لیکن تم تصویریں دیکھتے ہو, میں اخبار دیکھتا ہوں. صحیح بات, فرق ہی ہے. کیا بات ہے. تو آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں, آپ کہیں انتظار کر رہے ہیں, یا 2 پیریڈ کے بیچ میں آدھے گھنٹہ ہے, تو آپ کی مرضی ہے, اب آپ نے اس پہ تصویروں پہ آپ کمنٹ کر لیں. اب ہم جو ہیں وہ 2-2 3-3 منٹ, اب جیسے ہر چینل کی ہر گھنٹے کی ہائی لائٹس ہوتی ہیں 5-6 منٹ کی نیوز کی, آپ دیکھ لیں. دوسرے کی جاسوسی کرنے کی بجائے آپ اور اس سے جلن محسوس کرنے کے بجائے کہ جی
یہ اس تصویر میں انہوں نے یہاں پہ جا کے کھینچی، ہم تو گئی نہیں وہاں، ہاں، اس سے بہتر ہے کہ پھر آپ یہ کر لیں. ہم اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے اختیار میں ہے کہ آپ زندگی کو کس طرح تعمیر کریں، اور بالکل سادہ فارمولہ ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں جیسا آپ نے بتایا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین، ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹا سا مختصر وقفہ. جی آپ دیکھ رہے ہیں چائے خانہ اور گفتگو ہو رہی ہے پروفیسر معیز خان سے. سر مجھے جو سب سے زیادہ اپیلنگ تاریخ کا حصہ لگتا ہے نا، وہ جو ایک آپ نے وار ہسٹری پڑھائی ہمیں، وہ ہمیں چپک گئی. دوسری جو ادب کی ہسٹری ہم نے پڑھی، تو ادب میں جا کے ہمیں اندازہ ہوا، اور خاص طور پہ جب انگریزی میں پڑھنا شروع کیا، کہ یہ ہسٹوریکل فکشن پورا ایک میدان ہے، اور تاریخ کو ناول کی شکل میں لکھے جانے کی ایک زبردست روایت ہے. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ فکشن، ادب فکشن کو تو نہیں، ادب میں جو مضامین تاریخی ہیں جی، وہ تمام کتابیں امر ہوئیں. واہ، بے شک، آپ اسٹارٹ میں چلے جائیے، ایسے 2500 سال پہلے بالکل ٹھیک. سب سے بڑی کتاب تاریخ کی ایپک ہومر کی ایلیڈ. بالکل. اس سے بڑی کتاب ایپک میں نہیں لکھی گئی، ہومر کی ایلیڈ، جس میں آپ ہیلن آف ٹرائے کی سٹوری وغیرہ ساری، بالکل. وہ کتاب تاریخی ہے. ویسے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے ان دنوں ایک کتاب پہ کام کیا، دنیا کا جو پہلا ناول کنسیڈر ہوتا ہے، اتفاق سے جاپانی ہے، دی ٹیل آف گینجی مونوگتاری کہتے ہیں. وہ وہ تاریخی پوری دربار کی کہانی. میں آپ کو سلسلہ بتاتا ہوں نا پورا، وہ کہانی دربار کی، وہ کہانی. اچھا، جو ایسٹ میں، ایسٹ میں، یہ تو مشرق ہو گیا، سوری مغرب ہو گیا، مشرق میں اگر آپ مشرق میں دیکھیں تو مشرق میں جو سب سے بڑا ادب کا معاملہ ہے وہ ہے شاہنامہ فردوسی کا. وہ تاریخی حوالے. کیا بات ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. بالکل. اچھا اب آپ آ جائیے، شیکسپیئر مشہور ہے. شیکسپیئر کے جو تاریخی ناول ہیں، ہنری ڈرامے جو، اور وہ جولیس سیزر اور کنگ ہنری، سب ہسٹری کے واقعات کے اوپر ہے. پھر آپ آگے آئیں، اگر آپ کیا نام ہے مشرق کے معاشرے کی طرف آئیں، مغرب کی تو ہم نے ہومر کی ایلیڈ کی بات کر لی، تو اگر آپ ادھر آئیں ایسٹرن سویلائزیشنز پہ، تو آپ کو 1000 سال پرانا شاہنامہ فردوسی کا، بالکل، وہ سب سے بڑی ایپک، اور وہ آج تک پڑھا جاتا ہے، بلکہ دنیا میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھایا جاتا ہے. اچھا پھر آپ اس سے آگے بڑھیں تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے بھی ایک ٹریول ایجنسی، اس کا نام بھی اسی نے گلیورس ٹریولز کے نام سے، جو ایک بہت مشہور ایک کتاب ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ سیٹائر ہے، کہ جو انہوں نے دوسروں پہ لگا کے اور بنائے، وہ سارے وہ فکشن نہیں ہے، وہ سارے حقیقی واقعات کے اوپر لکھی گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں بادشاہ اور ان کے نظام پہ ڈائریکٹ تنقید کرنے پہ پابندی تھی، تو اس لیے ان لوگوں نے اولیور سوفٹ نے اس کو کیا ہے، مطلب اپنے آپ کو بچانے کے لیے سیٹائر بنایا، کہ جو ہیں دوسرے قسم کے انہوں نے رکھے، تو وہ بھی تاریخی حوالہ. صحیح بات. شیکسپیئر کا ہم بات کریں تو شیکسپیئر کے جو مشہور ڈرامے ہیں، جولیس سیزر ہے اور دوسرے جو کنگ لیئر ہے، تو یہ سارے جو ہیں وہ تاریخ کے حوالوں سے ہیں. پھر آپ آ جائیے جو پیراڈائز لاسٹ، ایک جی بہت مشہور ایک پیراڈائز لاسٹ. تو پیراڈائز لاسٹ جو ہے وہ ببلیکل ہسٹری ہے. ببلیکل وہ بھی ہے تو ہسٹری نا، کہ شیطان کو کس طرح سے جنت سے نکالا گیا، جنت گمگشتہ. اب وہ دیکھیں، وہ پوئٹری میں، مطلب ویسٹرن سویلائزیشن میں بہت اس کا ایک مقام، نو ڈاؤٹ. تو کینٹربری ٹیلز ہیں اسپینسر کی، وہ ایک بہت بڑا کام ہے. پھر جو فیری کوئین لکھی گئی ہے، فیری کوئین میں ذہن میں نہیں آ رہا اس کا مجھے رائٹر، تو فیری کوئین انہوں نے، فیری کوئین واز ایلزابتھ کی انہوں نے کہانی لکھی ہے ساری. پھر آپ جین آسٹن کے ناول دیکھیں، برونٹے سسٹرز کو دیکھیں، یہ جتنے بھی آپ پھر آگے چلتے جائیے ناولز کے اندر تاریخ میں، اور آپ ہمارا دیکھ لیجئے وہ جو انارکلی، اور جی اتنا مشہور فکشن، سب سے مشہور فکشن، وہ بھی تاریخ کے کریکٹرز کے اوپر، امتیاز علی تاج، وہ اتنا
حقیقت سے قریب ترین لکھا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی ہوا ہے. جی تو آپ دیکھیے ادب جو ہے وہ سارا امر ہے. صحیح بات. ادب کی ٹاپ شیلف اگر آپ اٹھائیں کسی بھی زبان میں کسی بھی معاشرے میں وہ ہے اسی کی. آپ دیکھیے ابھی مجھے ایک اور دھیان میں آ گیا, روٹس امریکہ کے اندر جو ایک ناول ہے جو کہ سیاہ فام لوگوں کے تاریخی حوالہ جات ہیں, وہ بھی ادب ہے. وہ سارے واقعات اوریجنل نہیں ہے لیکن وہ ریفرنس وہی ہے. جی, اور پھر بھوک ایک ناول بڑا جو اردو میں ترجمہ ہوا, دنیا کا مشہور زمانہ. تو یہ آپ دیکھیں کہ تاریخ جو ہے وہ تو ادب پہ چھائی ہوئی ہے. یعنی ادب کو سوٹ کرتی ہے تاریخ. اچھا, ادب تاریخ کو اٹھاتا ہے اور ادب کو تاریخ اٹھاتی ہے, دونوں کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر ہیں. اچھا, ابھی میں نے فلم والا سوال پوچھنا ہے لیکن ایک بڑا مزے کا سوال میرے ذہن میں آ گیا, میں اس لیے فوری پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کو موقع دے دیا جائے اور اسٹیون اسپیلبرگ آپ کو بھیجنا چاہیں بیک ٹو دا فیوچر یا تو کون سے ایرا میں آپ واپس جانا چاہیں گے اس گاڑی میں بیٹھ کے؟ یہ مجھے خیال آیا. اچھا, مجھے پتہ ہے اپنا ایرا, میں اکثر بتاتا ہوں, میں ابھی بتاؤں گا آپ کو بھی. اچھا, مجھے جو ہے میرے خیال سے وہ جو مشین کا جو کمپیوٹر ہے جی وہ کنفیوز ہو جائے گا مجھے کہاں لے کے جائے, کیونکہ میری اتنی ساری خواہشات ہوں گی. پھر بھی کوئی ایک جگہ, ایک ایرا, ایک جگہ بڑا مشکل ہے میرے لیے, کیونکہ میں نے اتنی پڑھی ہے اور اتنے, اچھا کیونکہ میں نے ایک ایریا کی بھی نہیں, میں سیولائزیشنز پڑھاتا ہوں, آج بھی پڑھاتا ہوں. صحیح. تو میں نے ساری سیولائزیشنز بھی پڑھی ہیں, تو مجھے نہیں سمجھ آتا میں کہاں جاؤں. کسی ایک جگہ جانا ہو. سقراط بھائی کے دور میں جانا چاہیں گے؟ نہیں, اب دیکھیں نا, اب میں میرے لیے بڑا مشکل سوال ہے. میرے لیے بہت مشکل ہے کہ ایک جگہ دو جگہ جانے کا. یہ اچانک, کیونکہ میں جب یہ پڑھاتا ہوں, آپ کو پتا ہے, آپ نے مجھ سے پڑھا ہے, تو آپ کو جب میں منظر کشی ایسی کر دیتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ وہیں ہوتے ہیں, ذہن میں وہیں ہوتا ہے. تو سوچیں کہ میرے لیے کتنا مشکل ہے کہ جو دوسروں کے ذہن میں چھوی بنا لیتا ہے, تو میں کہاں جاؤں. صحیح بات. تو میرے لیے تو یہ بہت ہی مشکل سوال ہے کہ میں کدھر جاؤں. چلیں, میں اس کو ہم یہیں رہنے دیتے ہیں, فی الحال اوپن رکھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں فنون لطیفہ سے جو میری کمٹمنٹ اور وابستگی اسٹوڈنٹ لائف سے رہی, تو ہمارے استاد, بہت حال ہی میں ان کا انتقال ہوا, نصیر ترابی صاحب, تو ان کو میں جب گفتگو کرتا تھا اور اپنی ادبی عزائم بتایا کرتا تھا, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, میں نے یہ پڑھا, وہ, تو کہتے تھے بھیا آپ کو کوئی 100-150 سال پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا یہ جو آپ کے جذبات. تو میں نے اس 150 سال سے نکالا کہ کون سا پیریڈ ہے قریب ترین فنون لطیفہ کا جہاں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, تو وہ واجد علی شاہ والا زمانہ. تھیٹر بھی ہو رہا ہے, رقص بھی ہو رہا ہے, پینٹنگ بھی بن رہی ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ واجد علی شاہ کا زمانہ اگر مل جائے تو مجھے لگتا ہے بڑا مزہ آنے والا ہے اس میں. نہیں, وہ تو بالکل صحیح, لیکن میرے لیے مشکل ہے, آپ کے لیے مشکل ہے. اچھا, فلم کی سچویشن بڑی کریٹیکل ہو گئی ہے. اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ پروپیگنڈا مشین جو ہے, آپ افغانستان جاتا ہے امریکہ, اور جب وہ نکلتا ہے وہاں سے تو وہ ایک ریمبو 2-3 بنا دیتا ہے, پھر وہ ویتنام پہنچتا ہے, تو پھر یعنی اس کے جو ہالی ووڈ کے ولنز ہیں وہ امریکہ کی لڑائی کے ولن ہوتے ہیں, اور فلم کے ذریعے انہوں نے تاریخ کو مسخ کرنا شروع کیا. اور ہم یوتھ, جو اس وقت یوتھ تھے, اب تو نہیں ہے, نوجوان نسل سنیما دیکھتی ہے, اور اب تو ویب سیریز اور پتہ نہیں کیا کیا آ گیا. تو تاریخ کو فلم کی سکرین کے ذریعے تبدیل کرنے کا جو عمل ہے, پدماوت بنی, اس میں علاؤ الدین خلجی کو انہوں نے ایک دہشت گرد دکھا دیا, پڑوسیوں نے ہمارے ایسا دکھا دیا جیسے کوئی بالکل سنکی یا پاگل آدمی جس کا کوئی نہ کوئی مطلب کوئی سوچ ہی نہیں, کوئی سوچ. تو یہ جو ٹریٹمنٹ ہے سینما کی دنیا میں, اب بڑا اچھا ٹریٹمنٹ بھی ہوا. لیکن جیسے وار سینما میں دیکھتا ہوں, میں یہ آپ کو اس لیے تفصیل سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ مجھے ایکسپلین کریں. وار سینما میں میرا یہ دل چاہتا ہے کہ جو یار ساری جگہ ہی تو نازیوں نے ظلم نہیں کیے ہوں گے, کچھ جگہ نازیوں پہ بھی ظلم ہوئے ہوں گے, اس پر سینما نہیں ہے. تو یہ اس ایک نازی سے آپ نے ایک ذکر کر دوں, وہ بات کوئی نہیں بتاتا جی. آپ یہ یورپ میں 1950 کی دہائی تک جی ہیومن زو تھے, ہیومن زو, جس میں افریقہ کے سیاہ فام لوگوں کو لا کے پنجروں میں بند کر کے, جیسے ہمارے یہاں جانور رکھے جاتے ہیں, ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہ اس علاقے کا ہے, یہ اس علاقے کا ہے, اس علاقے کا ہے, اور باقاعدہ ٹکٹ لگ کے لوگ آ کے ان کو دیکھا کرتے تھے. یورپ, جی یورپ کے اندر, آپ گوگل کر کے دیکھ لیجیے گا, ہیومن زو تصویریں آ جائیں گی آپ کے سامنے. باقاعدہ فیملیز کو رکھا جاتا تھا. ہولناک. یورپ میں جانوروں کی طرح پنجروں میں ڈسپلے کیا جاتا تھا افریقہ کے قبائل لوگوں کو. ان پہ پابندی لگانے والا کون تھا؟ ہٹلر. کیا بات ہے.
اب دیکھیں نا کتنی بڑی بات بتائی ہے یہ آپ نے مجھے مطلب میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا اس وقت کہ اس پہ پابندی لگانے والا ہٹلر. اور آپ کو پتا ہے ہٹلر جو ہے وہ نوبل پیس پرائز کے لیے نومینیٹ ہو چکا ہے. اچھا جی 1938-39 میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہونے سے پہلے. تو یہ ایک الگ اب پہلو یہ ہے. سینما دیکھتے ہوئے یہی خیال آتا ہے کہ ساری فلمیں نازیوں کے ظلم و ستم پر ہی ہیں. نہیں اس کے اوپر جو ہے نا دیکھیں جو ہوا وہ تو اب ظاہر ہے وہ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بالکل ہی نہیں ہوا. اب یہ الگ بات ہے کہ ہوا تھا 6 لیول پہ آپ نے بتایا 9 لیول ہے. اس پہ تو بات ہو سکتی ہے کہ جی لیول آف ایگزیجریشن کتنا ہے. جی لیکن یہ ہے کہ سینما کے اندر نا 2-3 زاویے ہیں. ایک تو یہ کہ جو وہ ایونٹ بتا رہے ہیں جی وہ ایونٹ کتنا ایکوریٹ ہے وہ شاید ہر دیکھنے والا نہیں سمجھ سکتا. جی تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو مجھ سے جو بات کرتے ہیں جیسے آپ نے بات کی تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ایونٹ کی تو ایک اپنی سگنیفیکنس ہے کہ یہ حقیقت سے کتنا پرے ہے. اس کے علاوہ جو ہالی ووڈ کی جو ہسٹوریکل موویز ہیں ان میں جو دوسری چیز ہے جس پہ آپ کو توجہ دینی چاہیے اور وہ آپ کو بہت اچھی ملے گی اور اس میں وہ بڑی ایمانداری سے کام کرتے ہیں ہر فلم میں بھلے زاویہ کچھ بھی ہو, وہ یہ کہ وہ اس دور کا رسم و رواج, اوڑھنا پہننا, کھانا پینا اور ٹولز, ہتھیار اور آرکیٹیکچر اس کی پوری اس کی وہ ایکوریسی سے دکھاتے ہیں. یعنی اس کی سماجیات پہ وہ جو منظر کشی جو وہ کرتے ہیں اس دور کی وہ 100% ہے. ایونٹ میں وہ بھلے ڈنڈی مار جائیں. تو اس کے 2 پہلو ہیں. بالکل ٹھیک. تو آپ اس میں سے بھی اچھی چیز لے سکتے ہیں کہ بھئی آپ سوچیں کہ یہ لوگ رہتے کیسے. جیسے ابھی یہ سیریز آپ نے تذکرہ کیا وائکنگز کے نام سے. وائکنگز کے اندر وہ جو ایونٹس ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن جس طریقے سے انہوں نے وائکنگز کو انہوں نے دکھایا ہے میں کہتا ہوں کہ کمال ہے. کمال ہے. اور اسی طریقے سے آپ ایک وہ مووی آئی تھی ٹرائے جو بریڈ پٹ ہے وہ اگر آپ مووی دیکھیں وہ میں کتنی دفعہ دیکھ چکا ہوں, آج بھی دیکھتا ہوں, آج بھی کے آ رہی تھی, آج صبح بھی دیکھ رہا تھا میں. وہ تو جو ایکیلس جو گریک ہیرو ہے اور ادھر کا ٹرائے کا جو ہیرو ہے ہیکٹر, وہ جو ایلیٹ کی جو منظر کشی ٹرائے کے اندر کی ہے بریڈ پٹ والی مووی کے اندر وہ کمال ہے. الیگزینڈر جو بنی تھی وہ بھی کمال ہے, وہ بہت اچھی بات. زاویے آپ ہٹا دیں اس کے اندر سے اگر آپ, لیکن وہ جو وہ ایک وہ فیل کریٹ کرتے ہیں وہ اپنے اسٹوڈیوز میں فیل کریٹ. جیسے سیونگ پرائیویٹ رائن مووی ہے 1998-99 کی سیوٹ برگ کی, اگر آپ وہ دیکھیں تو اس کے جو ڈی ڈے کا جو شاٹ ہے وہ پہلا 40-45 منٹ کا, وہ ڈی ڈے کا شاٹ وہ دنیا کی وار موویز کے اندر اس سے بڑا, بے شک اس سے بہتر منظر کشی وہاں آپ یقین اس پہ پتہ ہے وہ جب 98-99 میں جب وہ مووی دکھائی گئی ہے جب بنا کے جو پہلی اسکریننگ ہوئی ہے نا, تو پہلی اسکریننگ میں ان لوگوں کو لائے جو کہ ڈی ڈے میں انوالو تھے نارمینڈی کی, ان لوگوں کو دکھائی گئی تھی. آپ کو پتہ ہے آدھے لوگ سینما چھوڑ کے نکل گئے, کہہ رہے تھے کہ اتنا ریئل ہے کہ ہمیں سارا یاد آ گیا. اف کیا تو وہ منظر کشی آپ وہ چھوڑ دیں کہ وہ مارا غلط یا نہیں, لیکن جو منظر کشی کرتے ہیں وہ کمال ہے. وہ جو نارمینڈی کا جو سین انہوں نے بنایا اور ایسے کئی سارے, یعنی تاریخ کو اگر زندہ متحرک دیکھنا ہے تو آپ پھر وہ سینما آئیڈیل. وہ جو مووی انہوں نے بنائی تھی اس کی ہے وہ چلیں ایک بریک لیتے ہیں اور پھر ہم اس پر آتے ہیں اور 1-2 اور باتیں ہیں اس کی طرف ہم جائیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ, ابھی حاضر ہوتے ہیں. جی گفتگو ہو رہی ہے تاریخ کی دنیا کی, اور کئی ہزار جو ہے سال پیچھے چلے گئے ہم بات کرتے کرتے سر سے. اچھا سر, فلم کی بات ہو رہی تھی, ایک فلم نے مجھے بہت متاثر کیا, دی مووی آف جنا, جمیل دہلوی نے بنائی. تاریخ پر میں سمجھتا ہوں سب سے عالمی سطح کا جو کام بنیادی ہوا, اور میرے ساتھ تو ایک اس پر ایک بڑا وہ بھی ہوا واقعہ جسے کہیں کہ میں نے میری انٹرویوز کا انگریزی کلیکشن چھپا تو میں نے جمیل صاحب کا انٹرویو کیا تھا, وہ میں نے شامل کیا. اچھا پھر اس میں سے 10 لوگ میں نے بیسٹ نکال کے ٹائٹل پر بھی لگا دیے تھے, اور اس کا جو شیڈ ہے ٹائٹل کا اور چیزیں وہ ہسٹوریکل ہے, پرانی بلڈنگیں پیچھے نظر آ رہی ہیں. اور وہ تو ہم نے, مجھے نہیں پتا تھا, قسمت خود ہی ترتیب دے رہی تھی چیزوں کو, تو آلیانس فرانسے میں ہم نے اس کا لانچ رکھا. تو میں نے ان کو کہا انتظامیہ کو کہ سارے متعلقہ لوگوں کو آپ انویٹیشن بھیجیں,
اور اس کے بعد جناب تقریب شروع ہونے والی تھی, 5 منٹ کی ایک ڈاکومنٹری بھی چلنی تھی کہ میں نے کیا لائف سٹرگل کی جرنلزم میں, اور اس کا جو میوزک تھا وہ مووی آف جناح کا میں نے گیت لیا, صابر ظفر صاحب سے میں نے اجازت لی, میں کہا یار جمیل دہلوی صاحب تک میری رسائی نہیں ہے اور جنون والے بھی ہاتھ میں نہیں آ رہے, تو آپ نے یہ گیت لکھا ہے, آپ اجازت دیں تاکہ میں شامل کر لوں, کمرشل پرپز نہیں ہے. ابھی وہ چلنے والا ہے, سب تیاری ہے, اور ادھر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے سے جناب جمیل دہلوی چلے آ رہے ہیں اسی کتاب کو لانچ کو اٹینڈ کرنے, اور میری کوئی خوشی کا عالم. اب مجھے وہ جسے کہتے ہیں نا, میں ڈر بھی رہا ہوں کہ میں نے کہا ابھی وہ چلے گی اور انہی کا, پھر میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا ابھی پتہ چل جاتا ہے تمہاری سٹرگل کیسی ہے, اگر تمہاری سٹرگل ویسی ہے کہ یہ گیت تمہیں ملنا چاہیے تو یہ تمہارا, میں نے تمہیں دے دیا. اور وہ پھر ان کو بہت پسند آئی وہ ڈاکومنٹری. تو دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے. اب جمیل دہلوی صاحب سے میں نے کہا کہ آپ کو اس کا مالی فائدہ نہیں ہوا, باقی فلموں نے کما کے دیا لیکن اس فلم نے انہوں نے کہا یار یہ فلم میں نے بنائی پاکستان کے لیے. اور دیکھیں یہ بھی کام ایک طرح سے کتاب کی طرح سے انہوں نے, جیسے کتاب لکھی جاتی ہے کہ وہ ایک حوالہ بن جائے, تو وہ جو فلم ہے وہ فلم بھی ایک حوالے کے طور پہ بنائی گئی تھی کہ اگر پاکستان کی تاریخ کے حوالے, دیکھیں اس کا ایک دو چیزیں, ایک تو وہ انگریزی میں بولی گئی, انگریزی میں بنانے کا مقصد وہ مووی ایز اے ایمبیسڈر آف پاکستان اینڈ اسٹرگل آف پاکستان آف دا فادر آف دا نیشن فار ادرز ہے. جی آپ کو اگر کسی کو بتانا ہے کہ جی پاکستان کس طرح سے بنا, تو آپ یہ دکھائیں کہ جی, تو وہ پرپز یہ پاکستان کے اندر تو ظاہر ہے اس کو انگریزی کو سمجھنے والی آڈینس جو ہے اس طرح سے نہیں ہے, تو وہ جو وہ بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ آپ ایز اے ایمبیسڈر بتایا جائیں کہ جی تاریخ کا حوالہ. تو یہ, اور بالکل اس میں صحیح بات ہے جس طرح سے اس کا ٹریٹمنٹ کیا گیا, جو اس کی سینیماٹوگرافی ہے, جو اس میں ڈائلاگ ڈلیوری ہے, جو اس کے اندر کاسٹیومز ہے, جو اس کے اندر جو لائٹنگ ہے, مطلب یہ تو پاکستان میں اس طرح کے کام بہت آدھے سے زیادہ تو ہالی ووڈ ہے اس میں. ایگزیکٹلی آپ دیکھیں تو آپ کرسٹوفر لی اس کے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ بالی ووڈ کے پاس اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے لیکن وہ انہوں نے گاندھی بنائی لیکن وہ جناح کو نہیں پہنچ سکے. نہیں تو یہ جمیل دہلوی کا کمال ہے. میں سمجھتا ہوں تاریخ اور سینما دونوں میں ہمیں اس فلم پر آپ یہ دیکھیں نہیں, اس میں اس مووی کی جو ٹریٹمنٹ کی بات ہے نا, تو اس مووی کی ٹریٹمنٹ میں جو پیس رکھی گئی ہے نا, وہ پیس آپ کو اس دور میں لے جاتا ہے. جی گاندھی کی ٹریٹمنٹ ایسی نہیں ہے. گاندھی کی ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ تھوڑی سی فاسٹ پیس ہے, کمرشل نارمل سینما لگتا ہے. یہ سینما ہی, اس کی ٹریٹمنٹ ہی ڈفرینٹ ہے. کیا بات ہے. تو یہ آپ ایک, اگر آپ اس کو دو کمپیریزن میں دیکھیں تو یہ آپ کو لے جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو سر بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, بہت اچھا لگا, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اتنا وقت نکالا. بس میں چاہوں گا کہ آج کا اسٹوڈنٹ, چاہے وہ اس کا سبجیکٹ کوئی بھی ہے, وہ اس کو کیا مشورہ, ویسے تو ساری باتیں ہی آپ کی ایسی ہیں کہ ان پہ عمل کیا جائے, پھر بھی کوئی خاص نصیحت, کوئی مشورہ, کوئی بات. دیکھیں مجھ سے اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں, کاؤنسلنگ کے لیے پیرنٹس آتے ہیں کہ جی کیا بھیجیں, کون سی یونیورسٹی میں بھیجیں, کدھر وہ بھیجیں. تو میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں, اور میں یہ بات بچوں کو بھی بولتا ہوں کہ میں ایز اے استاد کسی کو نہیں پڑھا سکتا جب تک کہ وہ پڑھنا چاہے نا. درست. زبردستی آپ نہیں پڑھا سکتے, اور خاص کر کے یونیورسٹی میں تو بالکل بھی نہیں پڑھا بالکل سکتے, کیونکہ وہ ایک پکی عمر میں ایڈلٹ ہو کے آتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب ہیں کہیں تو کوشش کریں کہ اس سے حاصل کریں جو بھی چیز ہے. بالکل ٹھیک. میں, آپ یقین کیجئے, میں ٹی وی کے پروگرام میں جب جا رہا ہوتا ہوں تو جب مجھے کوئی ڈرائیور کے بھیج دیتے ہیں اپنے طرف سے, وہ تو میں وہ ڈرائیور سے ساری جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مطلب سیکھنے کا عمل. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں پروفیسر ہوں, فلانا ہوں, یہ ڈرائیور مجھے نہ, یہ طالب علم بھائی, آپ جو اس کے ایکسپیرینسز ہیں لائف کے, وہ میرے نہیں ہیں. بالکل صحیح. اور وہ میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں, یا تو وہ زندگی جیوں یا اس سے پوچھوں. صحیح بات. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز, ہر شخص آپ کو سکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ گو کہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہوں. بالکل. اگر آپ سیکھنا نہیں چاہتے, اور اس میں اب یہ ایک فلسفیانہ بات ہے, سقراط سے کسی نے پوچھا, سقراط کو ایک وہ ملا تھا ٹائٹل وائزسٹ مین ان ایتھنز, تو اس نے وہ لینے سے انکار کر دیا. نہیں بھائی, میں وائز نہیں ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ میں وائز ہوں, لیکن میری نظر میں سب سے زیادہ دانشمند آدمی نہیں ہوں. خیر وہ ہوگی بات. تو ایک چاپ اس سے بحث کرنے لگے, بھائی آپ جو ہیں, آپ کو یہ کیوں ملا اور مجھے کیوں نہیں ملا, یا کسی اور کو کیوں نہیں ملا, ہم بھی بڑے ذہین ہیں, آپ ہی کو کیوں ملا. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ مجھ میں اور آپ میں فرق کیا ہے. اب یہ جو جملہ ہے, یہ فلسفہ ہے جو آپ نے سوال کیا, اس پہ ساری سیکھنے کی بنیاد یہ ہے. انہوں نے کہا کہ آئی نو واٹ آئی ڈونٹ نو, ہائے ہائے,
and you don't know what you don't know. हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि मुझे जानना क्या है, हाय हाय, और जानना क्या है कि बुनियाद ये है कि मुझे नहीं मालूम, वाह, जब आप ये कह दें कि मुझे तो मालूम है, तो फिर आप जानने की कोशिश ही नहीं हाय करेंगे। हाय, वाह, सही बात है, तो ये हमारा एक वतीरा है कि आप मुझसे पूछें या किसी से भी पूछें कि मोबाइल, तो मैं सब मोबाइल की बातें बता दूंगा, ये सोचे बगैर कि आप एक्सपर्ट हैं। तो मतलब आपकी जो स्पेशलिटी है, मैं उससे सीखने के बजाय आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो वो एक फ़लसफ़ा जो है। और आखिरी बात ये कि उस फील्ड का आप चुनाव करें कि जिसमें आप घड़ी ना देखें। क्या बात है, अगर आपने घड़ी देख ली काम करते हुए, तो इसका मतलब है कि वो काम आपका नहीं है। सही बात है सर, हमें देखनी पड़ती है ब्रेक लेने के वो लिए। वो ये भी उनका है, क्योंकि जो आपके इशारे दे रहे हैं आप काम नहीं कि भाई वो उनका काम है। सही, बिल्कुल। तो हमारा जो काम है हमें नहीं देखनी पड़ती। सही बात। तो ये है मामला। क्या बात। कहने का मकसद ये है कि जिस काम में आप घड़ी देख ली आपने। वाह 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 सर, बिल्कुल सवाल ख़त्म हो गए थे, लेकिन फिर जाते जाते मैं पूछना चाहता हूँ, आपका फेवरेट हिस्टोरियन, पसंदीदा मौरख? देखिए, मौजूदा दौर में अगर हम बात करें, बहुत सीनियर आदमी हैं, उन्होंने खास करके पाकिस्तान की तारीख पे काफ़ी लिखा है, और इयन टैल्बट जो हैं, उनकी बड़ी किताबें हैं पाकिस्तान के ऊपर, और उनको पढ़ें। और उनसे भी एक सीनियर आदमी है, वो भी इंग्लैंड में बड़ी मतलब हिस्टोरियंस की खुशकिस्मती है कि वो जिंदा हैं, दोनों 80-85 से ऊपर हैं। फ्रांसिस रॉबिन्सन हैं, ये बहुत बड़े नाम हैं जो कि मौजूदा हैं। पाकिस्तान में अगर आप आएँ तो पाकिस्तान के अंदर उनकी फ़िक्र से लोग बहुत सारों को एतराज़ है, लेकिन उनकी फिर एक फ़िक्र है। और सबसे बड़ी बात यह कि उनकी एक अपनी जहद है। हमारे मुबारक अली साहब, क्या बात है, मुबारक अली साहब जो हैं, उन्होंने एक जाविया दिया, एक सोच दी है। बेशक। और उन्होंने ये कहा कि जी तारीख जो है वो हुक्मरान के जाविये से नहीं, इंसान और रियाया के जाविये से लिखी जानी चाहिए। वाह, तो एक सोच है उनके, एक फिक्र है जिसकी कदर करनी चाहिए। भले इख्तिलाफ रखें, लेकिन उनकी एक जिद्दत की एक अहमियत है, एक अप्रोच। सर बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत अमीर कर दिया, इतनी सारी गुफ्तगू, इतनी सारी मज़े मज़े की बातें, और बहुत कुछ आज फिर मैंने आपसे एक बार सीखा, जिस तरह मैं क्लास में आपसे सीखा करता था। चलें जी। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप इस गुफ्तगू में हमारे साथ शरीक रहे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम में फिर किसी ऐसी ही मुअज़्ज़िज़, ज़ीरक और ज़हीन शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।